अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 की इस्लामियात, सफ़ा नंबर 13, पेज नंबर 13। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब बच्चे पहले तो आज की डेट डालेंगे ऊपर, उसके बाद दिन लिखेंगे। आज हम पढ़ेंगे सबक अरकान इस्लाम। ठीक है, आज हम इस्लाम के जो अरकान हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि वो कितने हैं, उनका क्या मकसद है इस्लाम के अंदर। ठीक है, और हमारी ज़िंदगी के अंदर उनका क्या मकसद है। ठीक है, चलें जी शुरू करते हैं। दीन इस्लाम के मायने इताअत और फरमाबरदारी के हैं। दीन इस्लाम के मायने क्या हैं? इताअत और फरमाबरदारी। किसकी इताअत? अल्लाह ताला की इताअत। और फरमाबरदारी किसकी? अल्लाह ताला की। ठीक है, अल्लाह ताला का हुक्म मानना। अरकान रुकन की जमा है जिसके मायने है सतून। जिस तरह कोई भी इमारत सतून के बगैर खड़ी नहीं रह सकती, इसी तरह हमारा दीन इस्लाम भी एक इमारत की मानद है जो सतून के बगैर कायम नहीं रह सकता। ठीक है, हमारे दीन इस्लाम के 5 सतून यानी कि अरकान हैं। यानी कि जिस तरह के कोई इमारत जो है वो किसी सतून के बगैर, किसी दीवारों के बगैर जो है अपनी खड़ी नहीं हो सकती, तो इसी तरह हमारा दीन इस्लाम भी जो है इन 5 अरकान के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। ठीक है, हमारे कितने अरकान हैं? इस्लाम के कितने अरकान हैं? 5 अरकान हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 है कलमा तैयबा, नंबर 2 है नमाज, नंबर 3 है रोज़ा, नंबर 4 है ज़ुकात, नंबर 5 है हज। ठीक है, इन पाँचों के ऊपर जो है हमारे इस्लाम की यानी कि जो इमारत जो है वो खड़ी है। इस्लाम जो है हमारी ईमान की जो ये बुनियाद है। ठीक है, सबसे पहले है जी कलमा तैयबा। इस्लाम का सबसे पहला और अहम रुकन जो है कलमा तैयबा है, यानी ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, जिसका तर्जुमा है अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है? कलमा तैयबा का तर्जुमा है। यानी कलमा हमारी ईमान की बुनियाद है, यानी कि यही जो कलमा है वो हमारे ईमान की बुनियाद है जिस पे पूरे दीन की जो इमारत जो है वो खड़ी होगी। ठीक है, यानी कि अल्लाह ताला के सिवा किसी की इबादत ना की जाए और इस बात का यकीन किया जाए कि अल्लाह ताला एक है और इसका कोई शरीक नहीं, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। इस बात को तस्लीम किया जाए कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं और इनके बाद कोई नबी या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि यानी कि रसूल जो है वो नहीं आएगा। ठीक है, यानी कि एज़ अ मुस्लिम हमारा जो है इस बात पे यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला एक है, अल्लाह ताला की ही इबादत करनी चाहिए। ठीक है, अब अल्लाह ताला की इबादत की जाए, अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। ठीक है, और नबूवत का जो सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने शुरू किया था, वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर ख़त्म हो गया। अल्लाह ताला ने इस पे स्टैम्प लगा दी, मोहर लगा दी कि इसके बाद यानी कि कोई नबी नहीं आएगा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं। ठीक है, इस पर हमारा ईमान होना चाहिए, यकीन होना चाहिए। ठीक है, तब जाके हमारा जो ईमान जो है वो मुकम्मल होगा। आगे है जी नमाज, इसका दूसरा रुकन पढ़ते हैं नमाज। इस्लाम का दूसरा अहम रुकन नमाज है। नमाज हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। नमाज अल्लाह ताला की इबादत का बेहतरीन तरीक़ा है। नमाज में हम अल्लाह ताला की हम्दो सना और इसकी नेमतों पर इसका शुक्र अदा करते हैं। दिन रात में 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की गई हैं। इनके नाम ये हैं फ़जर, नंबर 1 है फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। ठीक है, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में तकरीबन 700 मरतबा नमाज कायम करने का हुक्म दिया है। कुरान मजीद में इरशाद है, तर्जुमा, मेरे इन बंदों से कहो जो ईमान लाए कि वो नमाज कायम करें। इब्राहीम यानी कि सूरत इब्राहीम की आयत नंबर 31 है। ठीक है, इसमें अल्लाह ताला ने क्या कहा है कि मेरे बंदों से कहो कि जो कि ईमान लाए हैं उनको कहो कि नमाज कायम करें। ठीक है, इस्लाम का दूसरा रुकन कौन सा है? नमाज है। ठीक है, नमाज हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। ठीक है, बार बार कहा जाता है कि नमाज हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। ठीक है,
اس کی کوئی چھوٹ نہیں ہے، کوئی ہم اس میں نماز کو ہم نہیں چھوڑ سکتے کسی بھی صورت میں، ٹھیک ہے. اس لیے نماز فرض ہے، اس لیے اس کو پڑھنا لازمی ہے. تو اسی طرح نماز جو ہے عبادت کا بہترین طریقہ ہے. اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور مسلمانوں پر دن و رات میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ ہم مسلمانوں پر 5 نمازیں فرض ہیں. کون کون سی؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کتنی دفعہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے؟ تقریباً 700 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، ٹھیک ہے. نماز کی اہمیت کا اندازہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے بھی لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، یعنی نماز کے بغیر اسلام کی عمارت قائم نہیں رہ سکتی. یعنی کہ جس طرح کلمہ طیبہ کے بغیر جو ہے ہمارا جو ہے ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، ہمارا اس پہ یقین ہونا چاہیے، اسی طرح ہمارا نماز کے بغیر بھی چھٹکارا نہیں ہے. اس لیے تمام مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ نماز قائم کریں، نماز ادا کریں، ٹھیک ہے. اور جب نماز کے لیے بلایا جائے، اذان دی جائے تو نماز ادا کی جائے، ٹھیک ہے. اسے سب مسلمان مرد و عورت پر نماز فرض ہے. آگے ہے روزہ. تیسرا رکن کیا ہے اس کا؟ روزہ ہے. عربی زبان میں روزے کے لیے صوم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. عربی زبان میں روزے کو کیا بولتے ہیں؟ صوم کہتے ہیں، جس کے معنی ہے کسی کام سے رکنا، ٹھیک ہے. جس کے معنی کسی کام سے رکنا، باز رہنا، ٹھیک ہے. روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں ایمان والوں پر فرض کیے ہیں. یعنی کہ جو روزہ ہے وہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں فرض فرمایا ہے، فرض کیا ہے ہم پہ. اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ثواب کی نیت سے صبح صادق سے لے کر سورج غروب ہونے تک کھانے پینے اور برے کاموں سے بچے رہنا جو ہے روزہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے. بچے رہنا روزہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے. یہ اسلام کا تیسرا رکن ہے. روزے کی اہمیت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، ٹھیک ہے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر ہے ہماری 183، ٹھیک ہے، 183. یعنی کہ روزے جو ہے صرف ہم پہ فرض نہیں ہے، ہم سے جو پہلے اللہ تعالیٰ نے امت نازل فرمائی تھی، امتیں بھیجی تھی، ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے روزے فرض کیے تھے، ٹھیک ہے. اس لیے یہ روزے ہم پہ کیوں فرض کیے گئے ہیں؟ تاکہ ہم پرہیزگار بن جائیں، متقی بن جائیں. یعنی روزہ نہ صرف انسان کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے بلکہ اس کو نیک اور پرہیزگار بھی بناتا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزے کو برائیوں سے بچنے کے لیے ڈھال کہا ہے. یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزے کو برائیوں سے بچنے کے لیے ڈھال کہا ہے. یعنی کہ جس طرح کے انسان جب روزہ رکھتا ہے تو انسان کیا کرتا ہے کہ یعنی کہ وہ برائیوں سے، ہر طرح کے برائیوں سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. تو یعنی کہ جو سب سے پہلے جو نماز ہے انسان کو بے حیائی برے کاموں سے روکتی. جب انسان نماز پڑھتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی ساری باتوں کو ماننے لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سارے احکامات پر عمل کرنے لگ جاتا ہے. تو اسی طرح روزہ، جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کے دل میں اور خوف پیدا ہو جاتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے اور تمام برائیاں، تمام برے کام جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے. آگے ہے جی اس کا چوتھا رکن زکوٰۃ، ٹھیک ہے. زکوٰۃ کا مطلب ہے پاک کرنا، کسی چیز کو پاک کرنا. کس کو پاک کرنا؟ اپنے مال کو پاک کرنا، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز کے حکم کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم بھی دیا ہے. یعنی کہ جہاں جہاں اللہ نے نماز ادا کرنے کا حکم دیا ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ دینے کا بھی حکم دیا ہے. زکوٰۃ ان مسلمانوں پر فرض ہے جن کے پاس ایک خاص مقدار میں سونا، چاندی، روپیہ یا سامان تجارت موجود ہو اور اس مال کو جمع کیے ہوئے پورا 1 سال گزر چکا ہو، ٹھیک ہے. اگر کسی شخص کے پاس سونا، چاندی، روپیہ یا کوئی بھی مال جمع کیے ہوئے 1 سال گزر گیا ہو تو اس پہ کیا ہو جاتا ہے جی؟ زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. تاکہ اور اللہ تعالیٰ نے کیوں فرض کی ہے؟ اسے ایک تو ہمارے جو ضرورت مند ہوتے ہیں
ان کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، دوسرا ہمارا اس سے مال پاک ہو جاتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں اور اضافہ فرماتے ہیں، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ دینے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ غریب اور ضرورت مند مسلمانوں کی مدد ہو جاتی ہے اور انہیں بھی اپنے معاشی مسائل حل کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ زکوٰۃ دینے والے کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ مال زکوٰۃ دینے سے پاک ہو جاتا ہے، مال میں برکت ہوتی ہے اور اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایسے لوگ جو اس لیے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے کہ زکوٰۃ دینے سے ان کا مال کم ہو جائے گا، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ مال ان کے لیے سخت تباہی کا باعث ہوگا۔ یعنی کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بھی بتایا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کا ایک تو مقصد ہوتا ہے کہ جو غریب جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، ان کے معاشی مسائل حل ہو جاتے ہیں، اور زکوٰۃ ادا کرنے کا دوسرا فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ ہمارا جو مال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہوتا ہے اپنی دولت سے، اپنی نعمتوں سے نوازا ہوتا ہے، تو اس سے ہمارا جو مال ہوتا ہے، ہماری مال و دولت جو ہوتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا کرتے ہیں اور اس میں اضافہ عطا کرتے ہیں۔ اس لیے یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ زکوٰۃ دینے سے ہمارا مال کم پڑ جائے گا، بلکہ ایسا بالکل نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ جو ہے بلکہ اس میں اضافہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرماتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو اپنے مال کو بچا کے رکھتا ہے وہ اس کے لیے جو ہے یعنی کہ سخت یہ جو ہم اپنی مال و دولت جمع کر کے رکھتے ہیں، یہ ہمارے لیے سخت تباہی کا باعث بنیں گے، ٹھیک ہے۔ اس لیے زکوٰۃ ادا کرنا جو ہے مسلمان پہ فرض ہے۔ آگے ہے جی حج آ جاتا ہے۔ حج کے لغوی معنی ہیں زیارت کا ارادہ کرنا، ٹھیک ہے۔ کس کی زیارت کا ارادہ کرنا؟ اللہ تعالیٰ کے گھر کی، خانہ کعبہ کے، مسجد نبوی کی، بیت اللہ کی زیارت کرنا، ٹھیک ہے۔ اس میں اسے حج اس لیے کہا گیا کہ اس میں انسان بیت اللہ کی زیارت کا ارادہ کرتا ہے۔ حج جو ہے اسلام کا 5واں رکن ہے۔ حج ان مسلمانوں پر فرض ہے جس کے پاس اتنا مال و دولت ہو کہ وہ حج کے اخراجات برداشت کر سکیں اور صحت مند اور تندرست ہوں۔ یعنی کہ جو شخص حج کرنا چاہتا ہے، یعنی کہ اس کے پاس اگر مال و دولت بھی ہے، یعنی کہ اتنے پیسے ہیں کہ وہ اس کے اخراجات جو ہے برداشت کر سکے، تو اور یعنی کہ اپنی جسمانی طور پر صحت مند اور تندرست ہے، تو وہ جو ہے حج جو ہے وہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ حج ہر مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض کیا گیا ہے۔ حج جو ہے مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض کیا گیا ہے کہ ایک بار تو مسلمان نے یہ زندگی میں جو ہے حج کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ حج میں خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، حجر اسود کو چومتے ہیں۔ حجر اسود کیا ہے؟ ایک جنت کا پتھر ہے، ٹھیک ہے، اس کو جو ہے چومتے ہیں، ٹھیک ہے۔ صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں، یعنی کہ صفا جو مروہ ہے اس کے درمیان جو ہے سعی کرتے ہیں، یعنی کہ تیز سے دوڑتے ہیں، عرفات مزدلفہ اور منی میں عبادت کرتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح یہ پورا سفر عبادت ہے۔ حج کرنے سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک حج جو ہے گناہوں کو اس طرح دھو ڈالتا ہے جیسے کہ پانی میل کچیل کو دھو ڈالتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جو حج ہے وہ ہمارے گناہوں کو اس طرح دھو ڈالتا ہے جس طرح کہ پانی جو ہے میل کچیل جو ہے ہمارے کپڑوں سے دھو ڈالتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے جو حج کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، ان کو گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں۔ سب بچوں نے یہاں تک اس کو اچھی طرح سے ریڈ کرنا ہے، سمجھ کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کا کر لیتے ہیں بک ورک۔ چلیں جی پیج نمبر 15 نکال لیجئے، صفحہ نمبر 15 نکال لیجئے، اپنی ڈیٹ ڈالیں، آج کی دن ڈالیں۔ سوال نمبر 1 ہے ہمارا، درست اور غلط فقرات کی نشاندہی کرتے ہوئے مناسب جواب پر ٹک کا نشان لگائیے، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 ہے ہمارا، اسلام کے معنی دعا اور رحمت کے ہیں۔ اسلام کے معنی دعا اور رحمت کے ہیں؟ نہیں، اسلام کے معنی ہے اطاعت و فرما برداری کے، ٹھیک ہے۔ ہم نے پڑھا ہے نا، تو اس لیے یہ کیا ہوا؟ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 ہے ہمارا، نماز ہر مرد اور مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا ٹھیک ہے، اس پہ آپ ٹک لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے نمبر 3 ہے، ایمان والوں پر ربیع الاول کے مہینے میں روزے فرض کیے گئے۔ ربیع الاول کے مہینے میں فرض نہیں کیے گئے، بلکہ ہمارے کس میں روزے فرض ہوتے ہیں؟ رمضان کے مہینے میں روزے فرض ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم رمضان کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے یہ کیا ہوا؟ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 4 ہے، زکوٰۃ دینے سے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے۔
بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ جی ہم جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں اس سے مال ہمارا پاک ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہمارا درست ہے۔ آگے ہے جی نمبر 5 ہے، حج ان لوگوں پر فرض ہے جن کو اپنا مال جمع کیے ہوئے 1 سال گزر چکا ہو۔ نہیں، جبکہ یہ زکوٰۃ کے بارے میں ہے کہ یعنی کہ زکوٰۃ ان لوگوں پر فرض ہے جن کو مال یا روپیہ پیسہ جمع کیے ہوئے 1 سال گزر چکا ہوا ہے، اس لیے یہ غلط ہے۔ حج جو کہ زندگی میں ایک بار فرض ہے، ٹھیک ہے، جو کہ اس کی استطاعت رکھتے ہو، اس لیے ہمارا یہ غلط ہوا۔ آگے ہے جی سوال نمبر 2، اسلام کا پہلا رکن کون سا ہے؟ ہم نے پڑھا ہے جیسا کہ کلمہ طیبہ، نماز یا روزہ۔ ہم نے سب سے پہلے کس کے بارے میں پڑھا تھا؟ کلمہ طیبہ کے بارے میں، اس لیے کلمہ طیبہ جو ہے اسلام کا پہلا رکن ہے، اس کے اوپر آپ اس کو سرکل کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید میں نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، پڑھ کے آئے نا ہم پیچھے، تو تقریباً 450 بار، بے ہے تقریباً 750 بار، جیم ہے تقریباً 950 بار، تو ہم نے پیچھے کیا پڑھا ہے؟ تقریباً 750 بار، بے کو آپ سرکل کریں گے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 ہے، روزے کے لیے عربی میں لفظ بولا جاتا ہے، الف صلاۃ، بے صوم، جیم تقویٰ، تو ہم روزے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ صوم کہتے ہیں، تو اس کو بے کو سرکل کریں گے۔ نمبر 4 ہے، سال میں زکوٰۃ جو ہے دی جاتی ہے، یعنی کہ زکوٰۃ سال میں دی جاتی ہے، کتنی دفعہ دی جاتی ہے اس کے بارے میں ہم نے بتانا ہے۔ الف 1 بار، بے 2 بار، جیم 3 بار، سال میں کتنی دفعہ دیں گے؟ 1 بار، ٹھیک ہے، 1 بار، اس کو سرکل کریں گے۔ آگے ہے نمبر 5، حج میں زیارت کی جاتی ہے، الف بیت اللہ کی، بے بیت المقدس کی، جیم بیت المال کی، تو ہم کس کی کرتے ہیں؟ بیت اللہ کی، ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، کس کی زیارت کرتے ہیں؟ ہم بیت اللہ کی، تو اس کو ہم الف کو سرکل کریں گے، ٹھیک ہے۔ سب بچے اپنی اپنی بک کے اوپر یہاں تک اس کو فل کر لیں، ٹھیک ہے، اس کو سب بچے اس پہ مطلب جو جیسے میں نے کروایا ویسے کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے یاد کریں گے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں کاپی ورک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔